फर्स्ट वी डिस्कस कि सूरत की अहमियत सहाबा के यहाँ कितनी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में से कितनी फजीलत आई, इसका क्या मकाम आया। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज में इसको पढ़ते थे, इमाम थे, हर फ़र्ज़ नमाज में उसको पढ़ते, फातिहा के बाद ये पढ़ते फिर कोई और सूरत पढ़ते, फातिहा के बाद ये पढ़ते फिर कोई और सूरत पढ़ते। तो कभी उन्हें एतराज़ किया कि या तो ये पढ़ ले या तो और पढ़ ले, तो कहा कि नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा। अल्लाह के नबी के पास बात पहुँची तो आपने फरमाया कि हाँ भी ऐसा क्यों करते हो। तो कहने लगे यार सुना मुझे सूरत से बड़ी मोहब्बत है, मुझे सूरत से बड़ी मोहब्बत है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुक्म है कि तेरी इस सूरत से मोहब्बत ने, तेरी इस सूरत से मोहब्बत ने तुझे जन्नत में पहुँचाया है, तेरी सूरत से मोहब्बत तुझे जन्नत में पहुँचाएगी। तो बड़ी फेमस हदीस मैंने और आपने खूब सुनी हुई है कि सूरह इखलास कुरान का 1/3 है। कोई इससे आजिज़ है कि रोज़ाना 1/3 ऑफ कुरान पढ़े तो क्या कर ले, सूरह इखलास पढ़ ले तो अजर के एतबार से ऐसे है वो उसने 1/3 ऑफ कुरान पढ़ा है। वाइब सिंह के अजर के एतबार से मतलब ऐसा नहीं है कि आदमी ने 10 सिपारे पढ़े एक रात को और एक आदमी ने एक सूरह पढ़ ली, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। देखिए इस सूरत की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए और इस सूरत की अहमियत को, इसकी फजीलत को बताने के लिए फरमाया कि 1/3 ऑफ कुरान है। दैन वो डिस्कस कि सूरह इखलास 1/3 ऑफ कुरान क्यों है। पूरे सूरह इखलास में कोई हुक्म नहीं है, कोई अमर नहीं है। पूरी सूरह इखलास किस पर है? ईमानियात पर, अल्लाह के तारुफ पर। और मोर और लेस कुरान का 1/3 हिस्सा वो ईमानियात के लिए है, वो ईमानियात को बनाने के लिए, ईमान को समझने के लिए, ईमान को तक़वियत देने के लिए। हमारे यहाँ बड़ा फोबिया है ना कि दीन सीखने से क्या मुराद है, सिर्फ मसाइल सीखना। अगर सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ मेरे और आपके ऊपर वो ईमान सीखना है, ईमान सीखा जाता है। ईमान इज़ नॉट समथिंग कि आप कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह एंड यू गाइस कमिट दैट वी आर मुमिन नॉट ऑल। इसको ईमान नहीं कहते, इसको ईमान नहीं कहते। हदीसों में आया है कि ईमान किसे कहते हैं, हदीसों में आया है कि ईमान किसे कहते हैं। हदीसों में आया है, ईमान की अलामत आई है, इससे परखा जाता है कि मैं मोमिन हूँ कि नहीं। अल्लाह के नबी फरमाया करते थे हुक्म है साबिन को ईमान, ईमान क्या है? आप रसूल आपने फरमाया कि अल इखलास, ईमान क्या है? इखलास। मुझे रसूल ईमान क्या है? आपने फरमाया कि जब नेकी तुझे खुश करे, बुरा तुझे गमगीन करे, जान ले तो तू मोमिन है। तो मुझे नेकी कितनी खुश करती है, मुझे गुनाह कितना गमगीन करता है, मुझे नमाज कितनी खुश करती है। नमाज से बड़ा वो कोई अमल नहीं है में। लेकिन सोचो तो रोना आ जाए, लेकिन इतनी सख्ती है कि रोना भी नहीं आता कि नमाज कितनी बिगड़ी हुई है कि नमाज पढ़ के कोई खुशी नहीं होती, नमाज पढ़ के कोई खुशी नहीं होती, गुनाह करके कोई गम नहीं होता, कोई गम नहीं होता। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, 1/3 कुरान अप्रॉक्सीमेटली ईमान सिखाने के लिए, ईमान बनाने के लिए। देन वी डिग इनटू द वर्ड व्हाट इज कुल। कुल के दो मतलब हैं, कुल के दो मकसद हैं यहाँ पर। एक तो कुल इसलिए आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग पे कि अल्लाह अपने नबी को समझाना चाह रहा कि भाई आज इस गाय के कहो, रीड दैट या से दैट। तो व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली, मैं आई वांट टू से कि यार ये चीज़ इस बंदे के अंदर उतर जाए, ये पर्पस कहेगा तो सीखेगा। एल्स अगर ऐसे कि ये कहो तो दूसरी कमांड क्या है इस कहो के पीछे, वो ये है कि इसको और आगे बताना है, इसको आगे फैलाना है। ये दो चीज़ें, कुल दो चीज़ें, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तालीमात हैं और दूसरा इस कुल के अंदर क्या हुक्म है, इस पैगाम को पहुँचाना ये जिम्मेदारी है। और हम अल्लाह के नबी की आखिरी उम्मती हैं। अब हमारे पास कोई उम्मत नहीं, हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं, तो एज एडिशन ये जिम्मेदारी हम सब को बना।
ہم سب نے اس کام کو اس دین کی محنت کو اس دین اللہ کی عظمت کو اپنے اندر بھی بٹھانا ہے اور آگے بھی نہیں کر سکتے. دین وی ڈسکس دا ورڈ اللہ a little bit کہ سم سیز کہ اللہ مشتق ہے, لائک یہ الہ سے نکلا ہے, الہ کو الف لام ملایا ہے اور یہ اللہ بنا ہے. بٹ دا سیکنڈ اوپینین مور اسٹرانگر وہ یہ ہے کہ اللہ اس میں ذات ہے, اللہ کسی سے نکلا ہوا نہیں ہے, اللہ کا لفظ کسی اور نام سے کسی اور اسم سے نکلا ہوا نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ الف الہ سے نکلا ہوا ہوتا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی زبان تو عربی نہیں ہے. ہاؤ ہی پروناؤنسڈ اللہ, عیسیٰ علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی. ہاؤ ہی پروناؤنسڈ اللہ, تو اللہ از دا نیم, تو اللہ نے سارے انبیاء علیہ السلام کو دیا. یہ اللہ کا ذات, اس میں ذات ہے, آسانی کے لیے کہا ہے یہ اللہ اس میں ذات ہے. Then we discuss the word ahad. ahad briefly speaking, ahad کون ہے؟ ahad وہ کہ جس کی مثال کوئی نہ ہو, جس جیسا کوئی نہ ہو, جس کی ٹکر کا کوئی نہ ہو, جس کی مماثلت کا کوئی نہ ہو, جس کا حسب نسب وہ ان سارے الفاظ سے بالا تر ذات کو کہتے ہیں. کہ ایک احد مطلب اس کی مثال ممکن ہی نہیں, اس کی مثال ممکن ہی نہیں. پوری عرب کی تاریخ, پوری عرب کی لٹریچر میں احد کا لفظ ایک دفعہ مثبت استعمال ہوا ہے سورہ کاف میں بس. احد استعمال ہوتا ہے نن آف کے لیے, لیس احدہما, نن آف, یا ون آف کے لیے استعمال ہوتا ہے, دو یوز ہے. احدہما ون آف دیم, احدہما ولم یشرک بعبادۃ ربہ احد, نن آف کے لیے یا نن آف کے لیے یا ون آف کے لیے. یہ ایک جگہ ہے پورے قرآن میں بھی اور پورے عرب کی لٹریچر میں کہ احد کا لفظ نہ نن آف کے لیے نہ ون آف کے لیے, ایک کے لیے مثبت استعمال ہوتا ہے, اللہ کے لیے استعمال. اور یہ احد کا لفظ ایک قوم تھا مشرکین کے, کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن احد کو نہیں مانتے. اور جب اللہ احد ہے, یہ تو ہم نے لنگوسٹک ڈسکس کیا, تو اس اللہ کے احد ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے احد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی دور, میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد وہ اللہ کو پانا. یہ احد کا تقاضا ہے. یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ اللہ احد ہے, لیکن کیا تیرے لیے بھی احد ہے؟ کیا میرے لیے بھی اللہ احد ہے؟ یس ہی از احد, دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن مجھے اپنے ایموشنز میں دیکھنا ہے کہ اللہ میرے لیے بھی احد ہے کہ نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنے طلب کو رکھا ہوا ہے, ماننے والا ہے نہیں ماننے والا, کافر ہے مشرک ہے, ہر انسان کے اندر اللہ کی طلب ہے. ایک اس کو پانے کی طلب ہے, اور جب انسان یہ راہ بھولتا ہے تو طلب تو اندر موجود ہے. بھوک لگی ہوئی ہے تو اگر صحیح کھانا نہیں ملے گا تو کیا بھوکا رہے گا؟ نو, پتے بھی کھا جائے گا, حرام بھی کھا جائے گا, نہ کھانے والی چیز بھی کھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اندر طلب اٹھ رہی ہے, اندر بھوک اٹھ رہی ہے. جس انسان کو اللہ نہیں ملتا اور اللہ تک جانے کا راستہ نہیں ملتا تو یہ انسان تھک کر کے گناہوں میں ڈوبتا ہے, گناہوں میں ڈوبتا ہے. اس لیے وہاں لگے بولنا کہ اس کو جتنا گناہ میں دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ اتنا طلب والا تھا دور میں, اس کا اتنی طلب ہے کہ یہ بیچارہ ایسا گاربیج کھا رہا ہے, گانا, مووی, سیزن, سود, ارے کون ہے جس کو اچھا کھانا ملے پھر وہ گند کھائے؟ اب اچھا کھانا ملنے کا اسے یہ نہیں کہ اس کو نماز پڑھنے کی ہی الاؤڈ ٹو آفر نماز نہیں, کسی نے اس کا ذہنی نہیں بنایا, کسی نے اس کو یہ راستہ اس کے اندر بٹھایا نہیں. پتہ ہونا کافی نہیں ہے نا زندگی چلنے کے لیے, پتہ ہونا کافی نہیں. تو یہ اللہ کے احد ہونے کا تقاضا ہے. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہماری یونیورسٹی میں جو پڑھائی کے علاوہ کسی بات نہیں سننا چاہتے, تو ان کا الہ ان کی پڑھائی بنی ہوئی. کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے بچوں کے علاوہ کسی کی بات نہیں, ہر وقت بچوں کو فکر, ہر وقت
بچوں کی فکر، بچوں کی فکر، بچوں کی فکر، ان کا الہ ان کے بچے بن گئے. تو الہ از the one جس کی فکر آپ کے اوپر سوار ہو جائے، جس کی فکر آپ کے اوپر سوار ہو جائے. ہمیں اس کو ضرور سمجھنا ہے اندر کہ آخرت کا تقاضا کیا ہے، آخرت کا تقاضا کیا ہے. Then the word samad. A few comment about ahad more. You know, اللہ، اب احد میں آپ دیکھو الف لام نہیں آیا، تھوڑی سی گرامیٹک بات ہے. الف لام نہیں آیا، بٹ سمد میں الف لام آیا ہے. وی پروناؤنس اللہ الصمد، ناٹ اللہ الصمد. بٹ ان احد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ احد. آگے تنوین ہے، لائک تنوین یو گائز نو. تو کیا مطلب عربک گرامر میں اگر یوں کہنا ہو کہ ہی احد سائن آف ایکسپلینیشن، یہ اسپیچ اور یہ فیچر پیدا کرنے کے لیے اسپیچ میں کیا کرتا ہے عرب؟ الف لام نہیں لگاتا، تنوین ڈالتا ہے، اس کو نکرا رکھتا ہے. ایک مطلب کہ اگر اب مجھے اونچا بولنا پڑا نا، عربی وہ لینگویج ہے جو ایموشنز لکھ بھی لیتے ہیں. اس میں ایموشنز لکھے جا سکتے ہیں. دنیا کی کسی زبان میں اب ایموشن لکھ نہیں سکتے. یو کانٹ ریڈ اینڈ گیٹ کہ بندہ کا ٹون کیا ہے. کہ عرب اور پرٹیکولرلی قرآن وہ اسپیچ ہے کہ جس کو پڑھو اور اگر آپ اس کا انڈرسٹینڈنگ ہے پیچھے تو آپ کو بولنے والے کا جلال جمال محسوس ہوتا ہے. سناؤ دا ورڈ سمد. سمد کسے کہتے ہیں؟ سمد ڈکشنری میں کسے کہتے ہیں؟ سمد از دا ون ہو از الکافی، جو آپ کو کافی ہو. کافی مطلب سفیشینٹ، جو آپ کو سفیشینٹ ہو. دین سمد کسے کہتے ہیں؟ سمد کہتے ہیں کہ جس کی طرف آدمی ڈیسپریٹ ہو کر ضرورت کے وقت رخ کرتا ہے، دیٹس کالڈ سمد. پہلا الکافی. سیکنڈ جس کی طرف آدمی اپنی ضرورت میں رخ کرتا ہے، جس کی طرف آدمی اپنی امید لگاتا ہے. تھرڈ ون السمد از کالڈ دا الٹیمیٹ ویژن. الٹیمیٹ ویژن اگین احدیت کی تشریح آگے سمجھ میں کہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے یہ. دیٹس کالڈ نیچرل ویژن. یو نو ایمبیشن، ڈٹرمنیشن، goal, vision. Vision is a final output of a life. تو سمد کہتے ہیں الٹیمیٹ، سب سے بڑا مقصد زندگی کا. دین سمد راجل السمد کہتے ہیں اس انسان کو، مطلب سمد لفظ انسان کے لیے بولتا ہے عرب لٹریچر میں، کہ جس کا مقابلے، جس کی ٹکرا کوئی نہ ہو. لائک جس کو بیٹل میں، بزنس میں کمپیٹ کرنا ممکن نہ ہو، اس کو کہتے ہیں رجل السمد. اس کو بیٹ کرنا ممکن نہ ہو، اس کو کمپیٹ کرنا ممکن نہ ہو. دین دا ورڈ سمد another way. So far الکافی. سیکنڈ ون جس کی طرف ضرورت میں دوڑا جائے. تھرڈ تھنگ جس کو جو ویژن ہے، جو مقصد ہے، جو الٹیمیٹ جس کو پانا مقصد ہے. ویری نیئر اینڈ ڈیئر پوئٹری ٹو می کہ اس کو پانا ہی میری زندگی کا مقصد ہے. اگر وہ ملتا ہے مجھے مر کے تو مر جانے. تو از الٹیمیٹ ویژن، از الٹیمیٹ. پھر سمد از آلسو یوز فار ایجیکٹو، the thing چیز. سمجھ کیسے کہتے ہیں؟ ایسے بولڈر کو جس کے مطلب ناٹ بولڈر، وہ اس کی ایگزامپل میں آ جائے گا. سمجھ کہتے ہیں تھنگ وچ از انٹائرلی پیور. پیور ان دا سینس کہ اے پیس آف ڈائمنڈ جو صرف جس کے اندر اور کوئی ملاوٹ نہیں. دیٹ کین بی، اس کو یہ ایٹریبیوٹ دیٹ کین بی ٹرم ایز سمجھ. اینڈ سملرلی لائک اے بولڈر، پتھر ہوتا ہے نا، اس کے اندر کوئی وائڈ نہ ہو، اس کے اندر کوئی وائڈ نہ ہو، نہ ایئر وائڈ ہو، نہ
اس کے اندر کوئی سینڈ کا ذرہ ہو، جس کا وہ جو اس کا ایکچوئل مٹیریل ہے وہ اندر سے سارا اس سے بھرا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں صمد۔ آپ سمجھو اس بات کو جو کل ہم نے ڈسکس کی کہ مخلوق کے لیے جب لفظ استعمال ہوتا ہے اور جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے۔ علیم انسان بھی ہو سکتا ہے، علیم اللہ کا نام بھی ہے۔ جب علیم انسان کے لیے یوز ہوگا تو 3 حد لگ گئی۔ پہلی حد کیا ہے؟ اول ہے، آخر ہے۔ انسان کا علم اول ہے، آخر ہے۔ اللہ اول نہیں، آخر کوئی نہیں۔ پھر جب علیم انسان ہے تو یہ صفت اس کی اپنی نہیں ہے، کوئی دینے والا ہے۔ تو یہی صفت جب اللہ کے لیے استعمال کرو تو احدیت کیا بتاتی ہے کہ اللہ کو یہ صفت کسی نے دی نہیں ہے، وہ اپنی صفات کا خود مالک ہے۔ پھر جب کوئی صفت انسان کے لیے استعمال ہوتی ہے تو لمٹ ہے، فینٹ ہے، فائنائٹ ہے، باؤنڈریز ہیں، اور وہی صفت جب اللہ کے لیے استعمال ہوگی تو وہ انفائنائٹ ہوگی، وہ لمٹ لیس ہوگی۔ پھر ہم اللہ کو نام دیتے ہیں نا، اللہ نے اپنے کچھ نام ہمیں بتائے، تو نیم از لائک اے شیل، نیم از لٹل لائک اے شیل۔ اس کے اندر انسان کی، اگر انسان کو دیکھا جائے تو اس نام کے پیچھے اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ از اٹ پاسبل کہ اے پرسن ٹرمڈ ایز اے نوبل پرسن لیکن وہ اندر سے ویک ہو، اندر سے نوبل نہ ہو؟ پاسبل ہے؟ چاہے وہ اپنے آپ کو نوبل کہتا ہے، لوگ اس کو نوبل کہتے ہیں، لیکن دیر مائٹ پاسبل اس اندر کوئی پوائنٹ ہو، کچھ نہ ہو، کچھ ہو دیٹ از ناٹ نوبل۔ ایک آدمی بڑا پاورفل ہے بٹ از اٹ پاسبل کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ویکنیس بھی ہو؟ یس، کوائٹ پاسبل۔ اب سمد کو سمجھو کہ جب سمدیت کا تقاضا آیا، جب سمدیت آئی اللہ کی صفت کے ساتھ، تو جب علیم سمد ہے تو پھر سراپا علم، اس کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کوئی خلا نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کی لامحدود صفات کو سمد کے پنجرے سے، سمد کے دروازے سے نکال دے جاؤ اور اللہ کی عظمت کو اپنے اندر اتارو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ سمد کسے کہتے ہیں، تو اس زبان ہو از الصمد، الصمد۔ دین لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ آپ کو پتہ ہے یہ دونوں ماضی کے ٹینس سے، زمانہ ماضی، نہ وہ پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، آسان ہے، بڑی آسان سیدھی سی آیت ہے۔ اسکالر نے اس پہ کمنٹ کیا کہ یہ آیت ون آف دا اوپن چیلنج ہے، ون آف دا اوپن معجزہ آف قرآن ہے۔ کیا معجزہ ہے؟ یو ول ڈیفینیٹلی اپریشیٹ کہ اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کے بعد اب قیامت تک ایسا کوئی مذہب نہیں آئے گا تو یہ کہے گا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ اب کوئی مذہب ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ماضی میں ایسے مذہب گزرے ہیں، کرسچینٹی، یس ماضی ہے نا، اسلام سے پہلے کی کہانی ہے۔ پھر جوشزم میں چلے جاؤ، یہودیت اسلام سے پہلے کی کہانی ہے، لیکن جب اسلام آ گیا اور ماضی کا صیغہ آ گیا تو اب قیامت تک احمدیت کا فتنہ ہے، قادیانیت کا فتنہ ہے، لیکن دے آر ناٹ کلیمنگ کہ اللہ کا معاذ اللہ کوئی بیٹا ہے، ان کے اور ایشوز۔ تو یہ آیت ون آف دا میریکل، اوپن چیلنج، اوپن میریکل ہے کہ قیامت تک ایسا کوئی مذہب نہیں آئے وچ ڈکلیئر دس ٹرم کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، معاذ اللہ، یا اللہ از بینگ گاڈ۔ اینڈ ادر تھنگ، اس آیت کے اندر اللہ نے جو فلسفہ ہے شرک کا وہ سمجھایا ہے، توجہ دینی پڑے گی لڑکوں۔ اللہ نے یہاں پہ شرک کا فلسفہ سمجھایا۔ اولاد ہوتی ہے اور ماں ہوتی یا باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جس ایک انسان ہے، لیٹس سپوز میں نے کچھ غلط کیا اور غنی کا والد جج ہے، غنی میرا دوست ہے عبدالغنی، تو اب کیا میں اس کے باپ سے براہ راست فیس ٹو فیس بات کر سکتا ہوں؟ نہیں کر
مسلم وہ جج وٹ ایور ڈو میں اس سے کہوں گا کہ یار تو میرا دوست ہے، تو مہربانی کر اپنے ابے سے بات کر، یہ میرا دوست ہے، ایسا لہٰذا نرمی کر، لہٰذا نرمی کر۔ کسی تیسری پارٹی کو شریک بنانا، خود بلنڈر مارنا، خود غلطیاں کرنا، خود دین پہ نہ چلنا، خود سود کو حرام کو نہیں چھوڑنا، لیکن کسی تیسری پارٹی کو اللہ کے اور اپنے درمیان کھڑا کر دینا، دیٹ از دا کانسیپٹ آف شرک، دیٹس دا کانسیپٹ آف شرک۔ تو لم یلد، اللہ نے دھو دیا اس کانسیپٹ، اللہ نے اس کانسیپٹ کو اس آیت میں بالکل صاف کر دیا کہ اگر آپ اپنی ذات سے پوری کوشش کر رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کی تو اللہ ڈیفینیٹلی آپ کو سننے والا ہے، اللہ ڈیفینیٹلی آپ کو سننے والا ہے، اللہ ڈیفینیٹلی آپ کو سننے والا ہے۔ اور یہ نہیں ہے اللہ کے ہاں پرفیکشن تو ریکوائرڈ ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاں ایک چیز ریکوائرڈ ہے، جسٹ ڈو یور بیسٹ، اپنی طرح سے پوری کوشش کرو، پرفیکشن ریکوائرڈ نہیں ہے۔ کین یو امیجن قرآن کیا کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ، کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ محسنین کے بارے میں پیچھے بات ہو رہی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اگر ان سے فاحشہ کا لفظ زنا کے لیے استعمال ہوا ہے، اگر جب ان سے فاحشہ ہو جائے یا چلو کوئی بھی شیم لیس ایکٹ ہو جائے، جنیرک ورڈ اذا آیا ہے، جب ان سے ہو جائے، یہ نہیں کہا ان فعلوا اگر ان سے ہو جائے، سمجھ رہے ہو فرق کیا ہوتا ہے ان میں اذا میں؟ ان میں ڈاؤٹ ہے ہوگا یا نہ ہو، اذا از سم تھنگ آبویس کہ بندہ غلطی کرے گا ہی کرے گا۔ اذا فعلوا فاحشہ تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ ہندوازم میں تھا کہ وہ بتوں کو سہارا بناتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اندر سے کتنے کرپٹ۔ تو ہمیں اپنے اندر کو بالکل صاف رکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ کافرون میں یہ بات ہوئی تھی، اگر تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن ہو کے قرآن کو سمجھ لیا جائے تو کوئی عقیدہ کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ ایکس وائی زی کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ قرآن سب سے بیسٹ عقیدہ سکھانے والی کتاب ہے اگر وہ اس کو سمجھ لیں۔ اور سورہ اخلاص تو ہے ہی خالص کرنے کے عقیدے، تو ہے ہی خالص کرنے کے۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، لم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں۔ پھر بیٹا ہونا کمزوری کی علامت ہے نا، ہے کہ نہیں؟ یا کسی کا اگر میرا بیٹا ہے تو اگر اسے کچھ ہو تو الٹیمیٹلی آئی وڈ بی افیکٹڈ، تو اصل میں بیٹا ہونا کمزوری کی نشانی ہے۔ تو اللہ نے یہ کانسیپٹ بھی کرش کیا اور اندازہ لگاؤ سورہ کوثر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا کیا دیا گیا؟ بطر محمد، یاد ہے کہ اے نبی، they didn't say اے نبی، who is it? But they called to our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا کہا کہ آپ کا خاندان ختم ہو گیا، اب آپ کی نسل آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہے، جو اللہ کے نبی کے لیے بڑا ہرٹنگ تھا۔ وہ تکلیف ہوئی اللہ کے نبی کو۔ اندازہ لگاؤ، جو ایٹریبیوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہرٹنگ ہے، وہی ایٹریبیوٹ لم یلد ولم یولد وہ اللہ کی شایان شان ہے۔ That's the difference between کہ خالق کسے کہتے ہیں، مخلوق کسے کہتے ہیں، دونوں کرائٹیریا الگ ہیں۔ There is no point of comparison۔ خالق مخلوق میں کیا تقابل، کیا مقابلہ، کیا نسبت؟ تو کتنا کلیئر ڈفرنس کوثر اور اخلاص کو اکٹھا کرو تو ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ Now the last ayah وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، باقی لفظ سیم ہے، the word کفو، کفو کفو کسے کہتے ہیں؟ anybody have little bit of
ہم پلہ. جب شادی ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ یہ لڑکی آپ کا کف ہے, لائک آپ کے برابر کی ہے ذات میں, ناٹ ذات میں ایکچولی بٹ لائک دین میں, مزاج میں, گھر بار میں, دیٹس کالڈ کف. اور عربی کے اندر جنگ کے لیے جو مد مقابل آتا ہے اس کے لیے بھی لفظ کفو استعمال ہوتا ہے. پتہ نہیں انہوں نے بیوی اور جنگ میں ایک لفظ استعمال کیوں کیا ہے, لیکن لٹرلی اٹ ڈز. کہ جو لفظ بیوی کے لیے, اسپاؤس کے لیے, ناٹ اونلی بیوی کے لیے, مرد کے لیے, اسپاؤس ایک کامن ورڈ ہے, جو لفظ اسپاؤس کے لیے وہی لفظ جنگ میں مد مقابل کے. اس کا کوئی کمپیریزن نہ ہو. کفو مین کمپیریزن, جس کو کوئی کمپیٹ کرتا ہے, اس کا کوئی کمپیریبل ہوتا ہے. ابھی ساتھ میں دیکھو, اولم یکن لہ کفوا احد. یہ اس آیت کا جو گرامیٹیکلی جو نارمل اسٹرکچر ہے وہ یہ ہے, ولم یکن احد کفوا لہ. نارمل اسپیچ یہ ہے, گیٹنگ دا پوائنٹ. ولم یکن لہ احد کفوا لہ. گرامیٹیکلی یہ اس کا ٹرو اسٹرکچر ہے اس سینٹینس کا. لیکن اللہ نے کیا کیا, لہو پہلے آ گیا, احد بعد میں آ گیا. دو وجہ علماء لکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کفوا لہو احد میں تینوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون ہے, لہو, احد یا کفوا؟ لہو اللہ کے لیے, یہاں پہ لہو اللہ کے لیے. اسٹوڈنٹ وہ ڈسکس کہ ہو بھی اللہ. تو جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ شروع میں آنا چاہیے. تو اللہ نے اپنی ذات کا کو پہلے مینشن کیا. دیٹس ون ریزن. بٹ اندر ریزن, ولم یکن لہ کفوا احد کا مطلب کیا ہے؟ اگر یوں ہوتا نا, جو نارمل اسٹرکچر ہے, ولم یکن احد کفوا لہ, اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں. ٹھیک ہے, جو ہمارے کو ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کو ہم اسٹینڈرڈ مان لیں فور دا ٹائم بینگ. بٹ اس سے ولم یکن لہ کفوا احد, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ ایسی ذات ہے جس کا کوئی ہم اللہ نہیں. کیا مطلب؟ اس کے سوا کوئی بھی ہے, دے ہیو اے کفو, دے ہیو اے ٹو ٹو پرسن. کوئی مد مقابل ہوگا, بادشاہ ہے تو بادشاہ کے مقابل بادشاہ ہوگا, اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ کے مقابلے میں اسٹوڈنٹ ہوگا, بیوی ہے تو بیوی کے مقابلے میں بندہ ہوگا, کوئی نہ کوئی مد مقابل ہوگا. لیکن وہ کون سی ذات ہے جو ہر مد مقابل سے باپ ہے؟ صرف ایک ذات ہے, صرف لہو. اور ٹائم سینگ یہ لہو کے اندر کی بات ہے. یہ ولم یکن لہ کفوا احد, یہ اسٹرکچر بتاتا ہے کہ یہ صرف اللہ ہی ہے جس کا اور کوئی شریک نہیں, جس کا اور کوئی مثل کوئی نہیں, کوئی مثال کوئی نہیں, کوئی شبہ نہیں, کوئی شبیہ نہیں. This is something about the last ayah, ولم یکن لہ کفوا احد. اب سوچو, اگر یہ صورت, مطلب یہ بڑی پرسنل سجیشن ہے, ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ہم دوست ہیں, ہمارے فیملی ممبرس ہیں, اگر ان کے اندر یہ صورت یا تو سب کو ہے, اگر صرف یہ صورت ان کو بٹھا کے کس طرح پیار سے سمجھا دی جائے تو سوچو کتنی بڑی نجات بن جائے گی. سورہ اخلاص کا ایک نام سورہ نجا بھی ہے, نجات فرام ڈپریشن. کیونکہ جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو گھبراتا ہے, مایوس ہوتا ہے, تو سمجھ نے اس کو امید دے دی کہ یس کوئی ذات ہے جس کی طرف تمہیں لوٹنا ہے, کوئی ہے جو تمہیں ہر کو سننے والا ہے, جو تمہیں جواب دیتا ہے. پھر سورہ اخلاص از نجا فرام جہنم. کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف شرک کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے, معاذ اللہ تعالیٰ, اللہ جعلنا منہم. کتنے ایسے لوگ. تو اگر ایک اخلاص کا کانسیپٹ اندر بیٹھ جائے, ڈیپ ڈاؤن ان دا ہارٹ بیٹھ جائے, تو کتنے انسان ہیں جو اس بڑے جرم سے بچ کر, جہنم سے بچ کر
جنت میں جانے والا بدو دے آر سو انوسینٹ گائز. ایک بدو دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ تیرے قانون میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے، وہ میں نے نہیں کیا، اور تیرے قانون میں جو سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑا عمل ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں اس کا شاہد ہوں، میں اس کا ماننے والا ہوں، میں اس کا ماننے والا ہوں، اور شرک میں نے نہیں کیا. ان دونوں کے درمیان میرے چھوٹے چھوٹے بہت سارے گناہ ہیں، تیری مہربانی سارے معاف کر. So innocent guys, so innocent. ایک بدو نے سورہ بطین پڑھی، بطین والزیتون وطور سینین. کہنے لگا اللہ نے قسم کھائی ہے تو وہ بڑے مزے کی شے ہو چکھتے. تو تین کسے کہتے ہیں؟ انجیر کو کہتے ہیں، عربی میں تین کہتے ہیں. تو انجیر تازہ کھاؤ تو بھی میٹھا، خشک کھاؤ تو بھی میٹھا. تو تین انجیر کھائی بڑے مزے کی ہوتی ہے. کہنے لگا واقعی اللہ نے صحیح قسم کھائی. پھر زیتون چکھا تو زیتون کڑوا ہوتا ہے، ان اور بھی بڑا کڑوا ہوتا ہے. تو وہ زیتون کا پھل بہت کڑوا ہوتا ہے. تو جب زیتون کا دانہ منہ میں ڈالا تو وہ تو سخت کڑوا تھا. کہتا اوہو لگتا ہے اللہ نے چکھ بغیر کھایا. یہ سچے واقعات مطلب کسے نہیں. ایک بدو کسے جماعت ہو رہی ہے، امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. انا ارسلنا نوحا، پڑھوا کیا ہے نا، انا ارسلنا نوحا. یہاں تک پڑھی، بھول گئے، آگے بھول گئے. تو ایک دفعہ کہا انا ارسلنا نوحا، پھر انا ارسلنا نوحا. وہ تین دفعہ جب کہا نا امام نے انا ارسلنا نوحا، تو پیچھے بدو کھڑا تھا. کہنے لگا اگر نو نہیں جاتا کسی اور کو بھیج، نماز تو پوری کروا. ہم نے نو کو بھیجا انا ارسلنا نوحا، تو نو نہیں جاتا کسی اور کو بھیج، نماز تو پوری کروا. جماعت کی نماز ہو رہی ہے. امام نے آیت پڑھی، میں تو کھڑا ہوں جب تک میرا باپ نہ آئے، اور آگے بھول گیا. یہ آیت کا ترجمہ آدمی یاد نہیں ہے، آگے بھول گیا. میں تو کھڑا ہوں جب تک میرا باپ نہ آئے. تین دفعہ اس نے کہا. اب ان کے لیے تو قرآن ان کو تو سمجھ آ رہا ہے نا پیچھے کیا چل رہا ہے، ان کی زبان میں بات ہو رہی ہے. اس نے تین دفعہ کہا نا کہ میں تو کھڑا ہوں جب تک میرا باپ نہ آئے. تو بدو کہنے لگا اگر تیرا باپ نہ آیا تو ہم ادھر ہی کھڑے رہیں گے. نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے. ویری مچ انوسینٹ گائز. سو ہم ضرور کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ ہم اس باؤنڈری کے اندر رہیں، ہم لا الہ الا اللہ کے اندر رہیں، اندر سے باہر سے. ہم محمد رسول اللہ کے اندر رہیں، اندر سے باہر سے. ہمارے اندر بھی اللہ کے نبی کی زندگی ہو، ہمارے باہر بھی اللہ کے نبی کی زندگی ہو، اور ہم اندر سے بھی شرک سے بچے ہوئے ہوں اور ہم باہر سے بھی شرک سے بچے ہوئے ہوں. باہر کا شرک کیا ہے؟ کھلے عام کسی غیر اللہ کو سجدہ کر دو، یہ باہر کا شرک ہے. اندر کا شرک کیا ہے؟ وہ تم سے تجھ کو امید ہے خدا سے مایوسی، تو ہی بتا دے کہ آپ کے کافری کیا ہے. یہ اندر کا شرک ہے. ہمیں اللہ سے امیدیں ہو، ہماری ساری امیدوں کا منفع جب اللہ سمجھ ہے تو پھر کیا کرنا ہے اس سے امید لگائے. یعنی ہر 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 حال میں اللہ کو پکارنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے. That's all about Surah Ikhlas. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق دے. سبحان اللہ و سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ لا الہ الا انت استغفرک. خدا چینل